यीशु मसीह के जलाली खूबसूरत उत्तम और सुंदर नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए आज शाम हम कलामे खुदा की तरफ बढ़ते हैं और मेरे साथ देखिए रोमियो की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब है और उसकी 3 आयात जो हम पढ़ेंगे वो है आयत नंबर 18, 24 और 28। रोमन्स चैप्टर 1 वर्सेस 18, 24 एंड 28 लिखा है 18वीं आयत में, क्योंकि खुदा का गज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नारास्ती पर आसमान से ज़ाहिर होता है जो हक को नारास्ती से दबाए रखते हैं। आयत नंबर 24, इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाएं। आयत नंबर 28, और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अक्ल के हवाले कर दिया कि नालायक हरकतें करें। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। 3 आयात हमने पढ़ी हैं और ये तीनों आयात आपस में इंटीग्रेट करती हैं। तीनों आयात आपस में इनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपस में मिलता है। ये आखिरी ज़माना है और खुदा ने सदियों पहले इखलाक के जो मेयार और ज़ाब्ते मुकर्रर किए थे, आज का इंसान उनको बदलने पर तुला हुआ है कि उस मेयार को, उन ज़ाब्तों को जिन्हें खुदा ने मुकर्रर किया, इंसान उन्हें बदल देना चाहता है। याद रखें, खुदा पाक है और आदिल है और वो बदलता नहीं है। यशाया की किताब में लिखा है, घास मुरझा जाती है, फूल कुमला जाता है, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहता है। सो वो बदलता नहीं है, ना उसके मेयार कभी बदलेंगे। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि 21वीं सदी की जो ख्याली तरक्की है, इसके साथ इसकी कोई मुताबिकत नहीं है खुदा के मेयार की। और 21वीं सदी के लोग खुदा के मेयार को अपने कल्चर के साथ बदलना चाहते हैं, अपनी इखलाकियात के साथ बदलना चाहते हैं, अपने मुआशरे के साथ बदलना चाहते हैं। और जो कुछ इनकी नज़र में, इनकी दानिस्त में, इनके फ़हम के मुताबिक, इनके नज़रियात के मुताबिक, इनके ख़यालात के मुताबिक, इनके अलूम के मुताबिक इनको बेस्ट लगता है, ये वो करते हैं। अब जदीद इखलाकियात जो हैं, जदीद इखलाकियात, जदीद अलूम और साइंस की रोशनी में ज़ाब्तों को नए सिरे से तरतीब देने की दावेदार हैं। अब अगर रोमियो 8 पहले बाब की 18वीं, 24वीं और 28वीं आयत के मुताबिक देखा जाए तो ये इखलाकियात किस तरफ जा रही है? ये तरक्की नहीं है बल्कि तनज़्ज़ुली है। ये तनज़्ज़ुली है। फिर से पढ़ूंगा मैं आपके लिए 18वीं आयत को, क्योंकि खुदा का गज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नारास्ती पर आसमान से ज़ाहिर होता है। किस पर ज़ाहिर होता है? इंसान की बेदीनी पर, इंसान की नारास्ती पर। आज सुबह मैं अय्यूब की ज़िंदगी के मुतल्लिक बात कर रहा था और मैं बता रहा था कि अय्यूब वो पर्सनैलिटी थी, वो शख्सियत थी जिसके बारे में खुदा को खुद एविडेंस देना पड़ी, जिसके लिए खुदा खुद शहादत देता है, खुद शाहिद बन गया खुदा उसका और कहने लगा अय्यूब जैसा कामिल और रास्तबाज शख्स पूरी दुनिया में नहीं है। अब जो खुदा के मेयार पर पूरा उतरता है, खुदा उसकी तारीफ करता है। जो खुदा के मेयार पर पूरा उतरता है, खुदा उसे बरकत देता है।
جو خدا کے معیار پر پورا اترتا ہے خدا اس کی ایویڈنس دیتا ہے. جو خدا کے معیار پر پورا اترتا ہے خدا اس پر اعتماد کرتا ہے. لیکن جو خدا کے معیار کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, لکھا ہے ان پر خدا کا غضب آسمان سے ظاہر ہوتا ہے. سن رہے ہیں؟ یہ ترقی نہیں, یہ تنزلی ہے. آج سائنس نے بڑی ترقی کی ہے. ایک وقت تھا جب کسی کے گھر میں, کبھی کبھی کسی کے گھر میں PTCL کا فون لگا ہوتا تھا اور لوگ موٹا سا تالا لگا کے رکھتے تھے اس کو کہ کتے کوئی کال نہ ملا لوے. ٹھیک؟ اور جب کوئی ایمرجنسی ہوتی تو پھر ایکسچینج کے ساتھ رابطہ کیا جاتا کہ ہمیں فلاں شہر میں فون کرنا ہے, بات کرنی ہے, تو پلیز آپ ہماری کال بک کر لیں. ایسے ہی ہے. یا بیرون ملک کال کرنا ہوتی تو کال بک کروائی جاتی. اس سے پہلے ایک تار کا زمانہ ہوتا تھا, لیٹر بھیجتے تھے لوگ ایک دوسرے کو. PTCL کا دور آ گیا. پھر بڑھتے 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 آج اینڈرائڈ کا زمانہ ہے, اور ہر شخص اتنا فون میں بیزی ہے کہ وہ فون کے اوپر آپ اس کو سکرول کرتے چلے جائیں, ڈیٹا ختم ہی نہیں ہوتا. ایسے لگتا ہے جیسے ساری دنیا فارغ بیٹھی ہوئی ہے, ویلی ساری دنیا, کہ وہ اپنے ویڈیوز بنا بنا کے سوشل میڈیا پر ڈالتے چلے جا رہے ہیں. آپ سکرول کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں, ختم نہیں ہوگا. ترقی ہو رہی ہے دن بدن, لیکن یہ ترقی انسان کو کس طرف لے کر جا رہی ہے؟ تھنک اباؤٹ اٹ. اس ترقی نے اخلاقیات کی دھچیاں اڑا کر رکھ دی ہیں. اس ترقی نے انسان کو بد اخلاق بنا کر رکھ دیا ہے. اس ترقی نے انسان کو سیلفش بنا کر رکھ دیا ہے. تو انسان کی یہ خود غرضی کہاں سے آئی؟ انسان کی بد اخلاقی کے باعث. اور یہ بد اخلاقی کہاں سے اس نے جنم لیا؟ اس ترقی کے باعث جس کا انسان نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. ترقی کوئی بری چیز نہیں ہے, ترقی کرنی چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے, نئی چیزیں نئی ایجادات آنی چاہیے, لیکن اگر ان کا استعمال غلط ہو جائے تو پھر وہ وبال جان بن جاتی ہیں. اب جو جدید اخلاقیات ہیں, اس کی ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جو چاہے سو کرے. انسان کا جو دل کرے وہ کرے. اس کی ہر الٹی سیدھی خواہش اور حرکت کو قانونی تحفظ دیا جائے. وہ جو چاہے کرے, وہ جیسی چاہے حرکتیں کرے, اس کی ان تمام الٹی سیدھی حرکتوں کو قانونی تحفظ دیا جائے. یہ جدید اخلاقیات ہے. پھر غلط اور صحیح, نیکی اور بدی اضافی اصطلاحات ہیں. جس بات کو برا سمجھیں وہ بری ہے, جس کو اچھا سمجھیں وہ اچھی ہے. یہ کانسیپٹ ہے, یہ خیال ہے آج کے انسان کا, یہ تعلیم ہے آج کے انسان کی, یہ ایتھکس ہیں آج کے انسان کے, کہ جو آپ کی دانست میں آپ کو اچھا لگتا ہے وہ اچھا ہے, اور جو برا لگتا ہے وہ برا ہے. مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے, جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی, جو نجس ہے وہ, جو پاک ہے وہ. کیوں؟ اس لیے کہ جس کی دانست میں جو اچھا ہے اس کے لیے وہ اچھا ہے, اور جو برا ہے وہ برا ہے. کمپرومائز کیا جاتا ہے, سمجھوتا کیا جاتا ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ سمجھوتا برائی پر ہو رہا ہے یا بھلائی پر ہو رہا ہے, پاکیزگی پر ہو رہا ہے یا ناپاکی پر ہو رہا ہے. دنیا میں آپ کو بہت سارے لوگ ایسے نظر آئیں گے جو گناہ کر کے بھی شرم محسوس نہیں کرتے, اور ذرا بھی شرمندگی ان کے چہروں پر نہیں ہوتی. گناہ کرنے کے بعد بھی وہ خود کو دودھ سے دھلا ہوا محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے گناہ کے ساتھ کمپرومائز کر رکھا ہے.
بد اخلاقی کے ساتھ کمپرومائز کر رکھا ہے، وہ خدا کے معیار کو بدلنے پر تلے ہوئے ہیں، اس لیے وہ کسی بھی غلط کام میں شرمندگی محسوس نہیں کرتے۔ جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا چلا جائے، جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا چلا جائے۔ بعض اوقات سوال اٹھایا جاتا ہے کہ بد اخلاقی کسی قوم کو کیوں کر تباہ کر سکتی ہے، ایسے کیسا ہو سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بد اخلاقی ایک گناہ ہے۔ بد اخلاقی کیا ہے؟ گناہ ہے، اور قادر مطلق خدا کے احکام و قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ امثال کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 34ویں آیت کو، ہالیلویا، آج ہم بات کر رہے ہیں کرسچن ایتھکس پر۔ صداقت قوم کو سرفرازی بخشتی ہے، صداقت قوم کو سرفرازی بخشتی ہے، پر گناہ سے امت کی رسوائی۔ سن لے، گناہ سے امت کی رسوائی ہوتی ہے۔ صداقت کیا کرتی ہے؟ قوموں کو سرفراز کرتی ہے، سچائی سے آزاد ہو، سچائی سے واقف ہو گئے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ سچائی آزاد کرتی ہے، سچائی سرفرازی دیتی ہے، سچائی کامیابی دیتی ہے، سچائی آپ کو نوید شبھ دیتی ہے۔ لیکن گناہ کیا کرتا ہے؟ گناہ قوموں کو رسوا کرتا ہے، گناہ سے قوموں کی رسوائی ہوتی ہے۔ سو بد اخلاقی گناہ ہے، اور جو بد اخلاق قومیں ہیں ان کی رسوائی ہوتی ہے، وہ زمین پر ذلیل و خوار ہوتی ہیں۔ اب یہ لفظ جو بد اخلاقی ہے، بائبل مقدس میں صریحاً تو نہیں ملتا ہمیں، لیکن موجودہ دور میں اس کے دو پہلو، بد اخلاقی کے دو پہلو سامنے اس طرح سے آتے ہیں جب ہم خروج کی کتاب کے 20ویں باب کی 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ دو پہلو ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا بد اخلاقی کے۔ پہلا ہے جنسی ناپاکی، اور دوسرا ہے مکر و فریب اور جھوٹ۔ اگر آپ کسی سے جھوٹ بولتے ہیں تو یہ بد اخلاقی ہے، یہ بات ثابت کرتی ہے کہ آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ اور پھر جنسی ناپاکی پر ابھی ہم بات کرنے کو ہیں۔ جنسی ناپاکی، خروج کی کتاب 20واں باب اور اس کی 14ویں آیت، تو زنا نہ کرنا، لکھا ہے تو زنا نہ کرنا۔ تو چوری نہ بس کرنا، تھینک یو سو مچ۔ تو زنا نہ کرنا، یہ وہ حکم ہے جو خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کے ذریعے بنی نوح انسان تک پہنچائے، بنی اسرائیل اور نئے عہد کی کلیسیا تک۔ اور ان 10 احکام میں سے ایک حکم خدا نے دیا کہ تو زنا نہ کرنا۔ اب زنا کیا ہے؟ اگر کوئی میرڈ شخص، شادی شدہ شخص اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جنسی تعلقات رکھتا ہے، وہ زنا کرتا ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور شخص کے ساتھ تعلقات رکھتی ہے، وہ زنا کرتی ہے۔ اور خدا نے سختی سے منع کیا کہ تو زنا نہ کرنا۔ کثرت ازدواج بھی زنا ہے، کثرت ازدواج بھی گناہ ہے۔ خدا نے جب آدم کے بارے میں سوچا تو خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کی مانند اس کے لیے 2 مددگار بناؤں گا، یا 3 بناؤں گا یا 4 بناؤں گا۔ ایسے لکھا ہے کلام میں؟ کیا لکھا ہے وہاں پر؟ میں اس کی مانند دلیری سے بولیں، میں اس کی مانند ایک مددگار بناؤں گا، ایک مددگار بناؤں گا۔
اور وہ ایک ہی آدم کے ساتھ رہی. ٹھیک, ایک ہی پسلی نکالی گئی اور ایک ہی پسلی سے ہوا تیار کی گئی. اب یہاں پر ان کی محبت کی سٹوری کو میں تھوڑا سا شیئر کر دوں آپ کے ساتھ. میاں بیوی کی جو محبت ہے وہ بڑی خاص محبت ہے, بڑی خاص محبت ہے. آپ دیکھیں کہ جب ایک عورت اور ایک مرد کی شادی ہوتی ہے تو ان کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے اور اس اولاد کی پرورش کی جاتی ہے. ٹھیک, ان کو پڑھایا لکھایا جاتا ہے, ان کی تربیت کی جاتی ہے. جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو بیاہ دیا جاتا ہے. بیٹی اپنے گھر میں چلی جاتی ہے, بیٹا اپنی بیوی کو لے کر علیحدہ اپنا خاندان بساتا ہے اور پھر سے وہ کپل اکیلا رہ جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, یہ خدا کا قانون ہے, ایسے ہوتا ہے. اب ان دونوں کے درمیان جو انٹیمیسی ہے وہ ایروس کہلاتا ہے یونانی زبان میں, یعنی گہری محبت. اور یہ گہری محبت اس طرح کی محبت تھی کہ جب ہوا نے گناہ کیا اور اس گناہ میں اپنے شوہر آدم کو بھی ملوث کر لیا, اور خدا ٹھنڈے وقت میں آیا اور خدا نے آدم کو پکارا اور کہا, اے آدم تو کہاں ہے؟ اور آدم نے اپنے آپ کو چھپایا, ہوا نے اپنے آپ کو چھپایا کیونکہ وہ خدا کے خلاف گناہ کر چکے تھے. اور جب وقت آیا ان کو سزا دینے کا تو وہاں پر ایک کام ہو سکتا تھا. جانتے کیا؟ آدم خدا کو کہہ سکتا تھا کہ میرا قصور تو مجھے معاف کر دے, اس کا قصور ہے, اس کو عدن سے باہر نکال دے, اس کے باعث ہوا ہے, اس عورت کے باعث ہوا ہے, میں بے گناہ ہوں, مجھے تو ملوث کیا گیا ہے. ایسے ہی ہے. اور خدا ہوا کو سزا دیتا, شیطان کو سزا دیتا, سانپ کو سزا دیتا اور آدم کو معاف کر دیتا. ہو سکتا تھا, ہو سکتا تھا کہ آدم خدا کے حضور معافی مانگتا, گڑ گڑاتا کہ تو مجھے معاف کر دے. لیکن آدم نے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی محبت کو اس طرح سے نبھایا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ عدن کو چھوڑ دینے کا پلان کر لیا. ٹھیک, بیوی کی خاطر خدا کی محبت کو ٹھکرا کر وہ نکل گیا ہے. ایسی محبت ہے میاں بیوی کی. سمجھ رہے میری بات؟ سو اسی لیے خدا نے کثرت ازدواج سے منع کیا. تو زنا نہ کرنا. نمبر 2, جنسی ناپاکی. دیکھیے ذرا اعمال کی کتاب اس کا 15واں باب ہے اور اس کی 20ویں آیت. حرام کاری کیا ہے؟ تو لفظ ہے انگلش کے فورنیکیشن اینڈ اڈالٹری. اعمال کی کتاب 15واں باب اور اس کی 20ویں آیت کو پڑھیے. ہم بد اخلاقی کے تعلق سے آج شام سیکھ رہے ہیں اور یہ بڑا میچور میسج ہے, اس لیے اسے دھیان سے سنیے گا, آپ کی بہت ساری رہنمائی ہوگی. مگر ان کو لکھ بھیج کہ بتوں کی مکروہات اور حرام کاری اور گھوٹے ہوئے جانوروں اور لہو سے پرہیز کریں. ان کو لکھ بھیج کہ وہ حرام کاری سے باز آئیں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ شاید ہمارے ملک میں اس کا جو گراف ہے وہ بہت کم ہوگا, لیکن ویسٹ میں اس کا گراف بہت اوپر ہے اور اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ جو کچھ آپ کو بھلا لگتا ہے وہ بھلا ہے اور جو آپ کو برا لگتا ہے وہ برا ہے. یہ کمپرومائز ہے گناہ کے ساتھ. آپ کس طرح سے کرتے ہیں؟
جس کو آپ گناہ سمجھیں گے وہ گناہ ہے, جس کو گناہ نہیں سمجھیں گے وہ گناہ نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں living together without marriage, بغیر شادی کے اکٹھے رہنا. لڑکے لڑکی کا بغیر شادی کے اکٹھے رہنا یہ حرام کاری ہے اور خدا اس کے خلاف ہے. خدا اس کو پسند نہیں کرتا اور اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا, بلکہ ماڈرنائز کر دیا گیا ہے, اس کو کلچر کا حصہ بنا دیا گیا ہے, اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے لڑکے اور لڑکی کی آپس کی جو ہے انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے, اور جب وہ ایک دوسرے کو پورے طور پر سمجھ جائیں تو پھر وہ شادی کر سکتے ہیں. یہ گناہ نہیں تو اور کیا ہے, یہ بد اخلاقی نہیں تو اور کیا ہے. کیوں ہم خدا کے معیار کو بدلنے پر تلے ہوئے ہیں؟ لکھا ہے جو بے دینی اور ناراستی سے خدا کے معیار کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, آسمان پر سے ان پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے. آمین. اس کے بعد زخنا پن, آکورڈنس اس کو بولتے ہیں, مردوں کی مردوں کے ساتھ روح سے آئی. بائبل اس کے خلاف ہے, کلام اس کے خلاف ہے. پہلا کرنتیوں کا خط اس کا 6 باب اور اس کی 9 آیت کو پڑھ لیجئے گا بعد میں. اس کے بعد جنسی ناپاکی کی ایک اور قسم سامنے آتی ہے اور اس کو انگلش میں بولتے ہیں ٹام بوائے. اب ٹام بوائے کیا چیز ہے؟ کچھ کڑیاں نو بڑا شوق ہوندا منڈے بنن دا, وہ لڑکوں کے کپڑے پہنتی ہیں, لڑکوں جیسی کٹنگ کرواتی ہیں اور لڑکوں جیسا روپ دھارتی ہیں. پیدائش کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 27 آیت کو پڑھیے, اور اس کے بعد استثنا کی کتاب اس کا 22 باب اور اس کی 5 آیت کو پڑھیے. ہم دیکھیں گے کہ لڑکی کا مردانہ روپ دھارنا درست ہے یا غلط ہے. کئی پیرنٹس ایسا کرواتے ہیں, ان کے اگر کسی خاندان میں بیٹا پیدا نہیں ہوتا تے او جناب بچی نو منڈیاں والے کپڑے پوانے شروع کر دیں. یہ غلط ہے. اگر خدا کی مرضی ہوتی کہ وہ بیٹا ہوتا تو اس کو بیٹا بنا کر بھیجا جاتا. آپ کیوں خدا کے معیار کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کیوں خدا کی فطرت میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی پڑھیے. اور خدا نے انسان کو اپنی صورت اور پر خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا. خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا. نر اور ناری, سن لے, نر اور ناری, میل اینڈ فیمیل, ان کو پیدا کیا. اب یہ خدا کے اپنے پلانز ہیں کہ وہ کس کو نر بناتا ہے اور کس کو ناری بناتا ہے, کس کو میل بناتا ہے اور کس کو فیمیل بناتا ہے. ہم کیوں اپنی مرضی خدا پر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اپنے خیالات اور اپنی جستجو سے خدا کی فطرت میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ استثنا کی کتاب 22 باب 5 آیت پڑھیے. ڈیوٹرانومی چیپٹر 22 ورس 5. استثنا کی کتاب 22 باب اور اس کی 5 آیت. عورت مرد کا لباس نہ پہنے. سنیں, عورت مرد کا لباس پہنے یا نہ پہنے؟ ہاں جی, نہ پہنے. عورت مرد کا لباس نہ پہنے. جی. اور نہ مرد عورت کی پوشاک پہنے. اور نہ مرد عورت کی پوشاک پہنے. کیونکہ جو ایسے کام کرتے ہیں وہ خداوند تیرے خدا کے نزدیک مکروہ ہے. اب جو چیز خدا کے نزدیک مکروہ ہے ہم کیوں کر اس کو صحیح کہہ سکتے ہیں؟ جو خدا کے نزدیک گناہ ہے ہم کیوں کر اس کو گناہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ جو خدا کے نزدیک بد اخلاقی ہے ہم کیوں اسے اخلاقیات کے زمرے میں لے کر آ رہے ہیں؟ خبردار رہنے کی ضرورت ہے. کلیسیا کو خبردار رہنے کی ضرورت ہے. آج کل میں دیکھ رہا ہوں لڑکوں نے اپنے آئی بروز میں بھی چھید کروا رکھا ہے
اور یہ پتہ کون کرتے ہیں؟ ویسٹ میں جو گیز ہیں وہ پہنتے ہیں، اور یہ ان کی نشانی ہے، وہ دور ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گیز ہیں. اور ہمارے پاکستان والے انہوں نے تو صرف ایک ٹرینڈ چاہیے. شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے. یہ آئی بروز میں کٹس لگواتے ہیں، اور پھر ایسے ایسے عجیب ان کے سٹائلز ہیں، فیشن ہے. گناہ کو فیشن کا نام دے دیا ہے، بد اخلاقی کو فیشن کا نام دے دیا ہے، اور اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم شاید اخلاقیات کے بڑے اچھے درس دیتے اور ان میں سے گزرتے ہیں. جو غلط ہے وہ غلط ہے، اور غلط کو غلط کہنا ہی مناسب رہے گا. اس کے بعد ہم جنس پرستی، سیم سیکس. یہ کیا ہے ہم جنس پرستی؟ رومیو پہلا باب اس کی 27ویں آیت. یہ وہ باتیں ہیں جو کلیسیا تک پہنچانا بہت ضروری ہے. ہم کبھی کبھی صرف سادے سادے میسیجز پر لگے رہتے ہیں کہ سادہ سادہ کلام بس سنی جائیے تے وہی کافی ہے. کبھی کبھی سخت تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک؟ ایک وقت ہوتا ہے بچے کو دودھ پلانے کا، اور ایک وقت ہوتا ہے بچے کو ٹھوس غذا دینے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ انف میچور ہو چکے ہیں کہ آپ کو ٹھوس غذا دی جائے جس کو آپ ہضم کر سکتے ہیں، جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. رومیو پہلا باب اس کی 27ویں آیت. اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبی کام چھوڑ کر، اب اسی طرح لکھا ہے، اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے. یہ ہے ہم جنس پرستی، اور اس کا رجحان بھی ویسٹ میں بہت زیادہ ہے، اور اب ہمارے ملک میں بھی افسوس کے ساتھ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اور اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے اگنورنس. جب بچوں کو نظر انداز کیا جاتا، میں بات کر رہا تھا ایوب کی زندگی کے بارے میں کہ ایوب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے بچے جوان تھے، اور اس کے بچے ایک دوسرے کے گھر ضیافت کیا کرتے تھے، اور یہ بات ایوب کے نوٹس میں ہوتی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ آج کون سی فیملی کس خاندان میں بیٹھی ہوئی ہے. اور اس کے بچے چونکہ 10 بچے تھے، اور 10 بچے ہر روز ایک دوسرے کو اپنے گھر میں بلایا کرتے تھے، اور وہ سب بیٹھ کر رفاقت کرتے، سب بیٹھ کر ورشپ کرتے اور کھانا کھایا کرتے تھے. اور جب ان 10 بچوں کے وہ ڈیز جو ضیافت کے ڈیز ہوتے تھے وہ پورے ہو جاتے، تو اس کے بعد ایوب ان کے شمار کے مطابق ان کے لیے قربانیاں چڑھاتا، یہ سوچ کر کہ کہیں میرے بچوں نے بھول چوک میں بھی خدا کی تکفیر نہ کی ہو. ایسا راست باز آدمی، ایسا کامل آدمی. اب بچے کیوں ہم جنس پرستی کا شکار ہو رہے ہیں؟ یہ پیرنٹس کی اگنورنس ہے. ماں باپ بچوں پر توجہ نہیں دیتے، اپنے کما چیننے ردے نے، بچیاں دی پرواہی کوئی نہیں. بیٹیاں کہاں جاتی ہیں، کس طرح کی فیلوشپ ہے ان کی، کس طرح کی سہیلیاں ہیں ان کی، کبھی ہم لوگوں نے نوٹس نہیں کیا. ہمارے بچے کس سے ملتے ہیں، کس طرح کے دوست ہیں ان کے، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی. تے جدوں کچھ غلط ہو جاندہ ہے پھر سر تے باواں رکھ لینے آسی. کیوں نہ بچے برباد ہوں، کیوں نہ اولاد تباہ ہو؟ اگنورنس ہے، بد اخلاقی ہے یہ. نمبر 5، طلاق. طلاق کا بھی ذکر ہے. متی کی انجیل 5واں باب 31 اور 32 2 آیات. یہ بھی کہا گیا تھا، یسوع مسیح نے کہا یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے، جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اس سے طلاق نامہ لکھ دے. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں
कि जो कोई अपनी बीवी को अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उससे जना करता है। जना कराता है। तलाक अगर उसमें सॉलिड रीजन नहीं है तो फिर ये जिनसी नापाकी है, जिनसी गुनाह है जो किया जाता है या करवाया जाता है। जो कोई सो ये बद इखलाकी के कुछ पहलू हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और उसके बाद मकरो फरेब और झूठ। कदी कदी अब्बा जी घर हुंदे ने, दरवाजा खड़कदा है ते बच्चे नूं कहणगे जेड़ा भी ओनू कह घर नहीं हैगा, और बच्चा एडा सादा हुंदा है, वो जाके दरवाजा खोल के कहंदा मेरे पापा कहण मैं घर नहीं हैगा। ठीक, अब हम खुद तो झूठ बोल रहे हैं, साथ में बच्चों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो बदअखलाकी जिसका शिकार हम खुद हैं, उसमें बच्चों को भी मुलव्वस कर रहे हैं। धोखेबाजी हमारी जिंदगी में आ जाती है, ये बदअखलाकी है। फरेब बदअखलाकी है। अमूस उसका 8वां बाब और उसकी 5वीं आयत। अब ये बात जो मैं करने जा रहा हूं ये उन लोगों के लिए है जो कम तोलते हैं। जे किसी दी दुकान है तो ओ जरा कन खोल के सुन लवे, जो घट तोलदा है। ते ये बदअखलाकी है, कम तोलना बदअखलाकी है। ठीक, आजकल तो कंडियां दे थल्ले उन्होंने बड़े बड़े सिलसिले कीते ने। जो डिजिटल हैं उनके अंदर भी कोई गेम चलाई हुई है। यहां तक कि पेट्रोल पंप्स पर भी उन्होंने मशीनों के अंदर ही कुछ ऐसा सिस्टम किया हुआ है कि आप उनको बताते हैं 500 का पेट्रोल चाहिए और पेट्रोल 300 का जा रहा होता है या 400 का जा रहा होता है। ये बददियानती है, ये बदअखलाकी है, ये धोखाधड़ी है। अमूस की किताब 8वां बाब और उसकी 5वीं आयत। जी मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। लिखा है, और एफा को छोटा और मिस्काल को बड़ा बनाते और फरेब की तराजू से दगाबाजी करते और कहते हो कि नए चांद का दिन कब गुजरेगा ताकि हम गल्ला जमा करें, और सबत का दिन कब ख़त्म होगा कि गेहूं के खत्ते खोलें। अब जो तराजू के साथ दगाबाजी करते हैं, तराजू के साथ गेम चलाते हैं, पूरा नहीं तोलते, कम तोलते हैं, याद रखें खुदा उनको नापसंद करता है। और ये भी इखलाकी बददियानती है। रिश्वत भी इखलाकी बददियानती है। आप सिर्फ रेफरेंसेस नोट कर लें बराए मेहरबानी। यशाया की किताब उसका 33वां बाब 15वीं और 16वीं 2 आयत। अमूस की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत। रिश्वत लेने वाला भी बदअखलाकी करता है। और उसके बाद बदउनवानी करना, दूसरा पत्रस उसका 2 बाब और 19वीं आयत। सो याद रखिए, इखलाक और बदअखलाकी में फ़र्क देखने का एक ही आला है और उसको साहूल बोला जाता है। जो मेरे भाई मिस्त्री हैं वो समझते हैं इसको। वो पंजाबी के अंदर ने साल, और साल दे नाल वेख्या जाता है कि दीवार गुनिये च है कि नहीं हैगी। सो खुदा के पास वो साहूल मौजूद है जिसके ज़रिए वो हमारी ज़िंदगी का मुआजना करता है कि आया हम इखलाक पर हैं या बदअखलाकी के उस पैराए में हैं जहाँ पर हम खुदा की पाकीज़गी का मजाक उड़ा रहे हैं। सो खुदा बदअखलाकी को नापसंद करता है लेकिन अच्छे इखलाक को पसंद करता है। आमीन। अच्छे इखलाक को खुदा पसंद करता है। नोट कर लें इस्तिस्ना की किताब 28वां बाब और उसकी पहली 14 आयत। बद इखलाकी को खुदा से छुपाया नहीं जा सकता। गिनती की किताब उसका 32वां बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, तुम्हारा गुनाह तुमको पकड़ेगा। बद इखलाकी से हलाकत वाक़ई होती है। मुकाशवा की किताब 21वां बाब और उसकी 8वीं आयत। और फिर खुदा का इखलाक
کیا ہے, خدا کا معیار کیا ہے اخلاق کے لیے, معیار اخلاق کیا ہے. یہ آخری حوالہ ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے. خدا کا معیار اخلاق کیا ہے؟ پہلا پطرس اس کا پہلا باب ہے اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت میں یوں لکھا ہے, بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو. یہ ہے خدا کا معیار کہ جیسا وہ پاک ہے ویسے ہی وہ ہمیں بھی پاک دیکھنا چاہتا ہے. اور پھر لکھا ہے, کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں, اور جیسا خدا ہے ویسا ہی وہ ہمیں بھی دیکھنا چاہتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ہم بد اخلاقی کی زندگی گزاریں, وہ نہیں چاہتا کہ ہم گناہ کی زندگی گزاریں, وہ نہیں چاہتا کہ ہم برے کو اچھا اور اچھے کو برا کہیں, وہ نہیں چاہتا کہ ہم گناہ کے ساتھ کمپرومائز کریں, ہم برائی کے ساتھ کمپرومائز کریں, اور ہر وہ چیز جو بری ہے اس کو ہم اپنی دانست میں اچھا کہیں, کیونکہ خدا کا ایک معیار ہے اور اسی معیار پر وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. اور اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو پھر تو ضرور ہی ہے کہ ہم خدا کے معیار کو فالو کریں. آمین. آئیے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. ورشپ ہیلیلویا. شاکا راسا کالا راسا کا تالا راسا بارک.